बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ मैं हूं कैसर खान तनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ रिपोर्टर्स की टॉप स्टोरीज हम लोग डिस्कस करते हैं और आज भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले इस वक्त मुल्क के अंदर जहां पर एक तरफ सैलाब ने तबाही मचाई है, सैलाब के आने के बाद और जो बीमारियां हैं वो भी जन्म ले रही हैं। उसके साथ साथ डेंगू वायरस इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर में डेंगू वायरस की तादाद में, डेंगू वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इस सवाल से बात करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि एबटाबाद के अंदर इतवार के रोज़ शदीद बारिश हुई। बारिश के बाद एक दफ़ा फिर जो एबटाबाद का बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद, उसके मनाजिर जो है वो देखने वाले थे। देखने वाले से मुराद ये है कि रोना भी आ रहा था और वहाँ पे जो मरीज़ों की परेशानी थी उसको देख के अफसोस भी हो रहा था कि ये मामलात इससे पहले कई दफ़ा डिस्कस हुए, इससे पहले कई दफ़ा ऐसे हालात हमने देखे, इससे पहले कई दफ़ा हमने ऐसी वीडियोज़, ऐसी तस्वीर हमने देखी उस हॉस्पिटल की, लेकिन इंतज़ामिया और ज़िम्मेदार लोग कुछ ना कर पाए, कुछ भी ना किया। अगर चीज़ें बेहतर होती, हालात उन जगहों को, उन जो पुख्ता तामीरात थी उनको गिराया जाता, उनको हटाया जाता, तो ये मंजर हमें देखने को ना मिलते। इसके साथ साथ जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो भी हज़ारा डुइन और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के हवाले से। हरीपुर में आजकल एक खौफ और हरास पाया जा रहा है। लोग हरीपुर के जो हैं दही इलाकों के परेशान हैं। वो परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की वजूहत ये हैं कि वहाँ पर ये सुनने में आता है कि कोई ऐसे जंगली जानवर जो हैं वो नमूदार हुए हैं जो हरीपुर के जो मकामी लोग हैं उनके जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के ऊपर भी, इंसानों के ऊपर भी हमलावर हुए हैं। तो लोगों के अंदर शदीद खौफ व हरास है। ज़िली इंतज़ामिया हरीपुर ने इस हवाले से कोई मीटिंग भी कॉल की, डिप्टी कमिश्नर ने, उसके अलावा पुलिस के अफसरान ने भी इस हवाले से इलाके का जो है वो दौरा भी किया, लोगों से मालूमात भी इकट्ठी की कि जानवर किस तरह का है और इसके जो हमला आवर होने की जो तरीक़ाकार है वो क्या है। इस हवाले से भी बात करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा ना कि एक तरफ सैलाब ने इस मुल्क को तबाही से दो चार किया, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि सैलाब के बाद जो बीमारियां हैं वो भी फूट पड़ी। उसके साथ साथ जहाँ पर पानी खड़ा है, पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू का जो लार्वा है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और डेंगू वायरस इस वक्त जो है इस मुल्क के अंदर तेज़ी के साथ फैल रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी इसकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। तो इसके ऊपर हुकूमती इक़दाम क्या हैं, इंतज़ामिया कैसे इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है, कैसी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपने इक़दाम कर रही है और हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे इंतजाम हैं आपके सामने रखेंगे और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं हरीपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर सिमाब और आपके साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पोंडेंट आसिम रियाज। आपको वेलकम करेंगे दोनों को। सबसे पहले मैंने जिक्र किया डेंगू वायरस का। आसिम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज भी आपने रावलपिंडी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, आपने डेंगू सूरत-ए-हाल के हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की। वो रिपोर्ट सब भी आपको हम लोग नाज़रीन दिखाएंगे, लेकिन आपने क्या देखा कि किस किस्म के इंतज़ामात हैं इंतज़ामिया की तरफ से और मरीज़ों की तादाद में जो इजाफा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है? बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आज मैंने खुद जाके वो इस रावलपिंडी के तीनों अस्पताल का जो है वो विज़िट किया है और हालत ये है कि इस वक्त अगर बात की जाए तो रावलपिंडी में अभी जो मज़ीद मेरे पास अपडेट आई है 874 केस, दिन तक ये केस जो थे वो 843 के करीब थे, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करें तो एक दो घंटे के अंदर 3 से 4 घंटों में 50 3 से 4 घंटों में 874 तक ये तादाद जो है वो पहुंच चुकी है, जिसमें अभी जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज लोग हैं उनमें से 126 अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त तीनों अस्पतालों में, रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में, रावलपिंडी होली फैमिली अस्पताल में और DHQ रावलपिंडी अस्पताल के अंदर 126 लोग जो हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 34 के करीब बच्चे जो हैं वो सिर्फ BBH अस्पताल में डेंगू के जो बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में, जिनमें से 90 लोगों का ताल्लुक जो है वो सिर्फ रावलपिंडी शहर से है। और अगर बात की जाए डेंगू के मज़ीद सबसे ज़्यादा केसेस की, तो रिपोर्ट में भी मैंने जिक्र किया है कि सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट केसेस सामने आए हैं वो पुठहार टाउन के इलाके से आए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो हमें फील्ड में नज़र आ रही हैं काम करती लोगों के घरों में जाकर, और इसके अलावा जो लोग, जिन लोगों के घरों से या जिन लोगों की दुकानों से, शॉप से डेंगू का लार्वा निकला, उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जा रहा है और बाकायदा FIRs भी लॉन्च की जा रही हैं। उसके देखते हैं कि हर साल हम लोग इस डेंगू का सामना करना पड़ता है मुल्क भर के अंदर, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर भी इस दफ़ा इस डेंगू ने अपने पंजे गाड़े हैं। तशहीरी मुहिम होती है, बताया जाता है कि आपने डेंगू से कैसे बचना है और कैसे बचाना है लोगों को।
انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر آپ نے کچھ چیزیں دیکھی کہ لوگوں کو کیسے ان کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے؟ کیسر بھی اس مرتبہ جو ہے نا بات کی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں نے، سیلاب نے جو ہے وہ ساری انتظامیہ کو اس طرف لگائی رکھا، انتظامیہ کو سر اٹھانے نہیں دیا گیا بارشوں کی وجہ سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں ملک بھر میں جو ہے لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، وہیں پر راولپنڈی کے تاجر، راولپنڈی کے بہت سے علاقے آپ کو پتہ ہے، ہم نے پروگرامز میں بھی ذکر کیا، اپنے ناظرین کو دکھایا بھی، اور اس لیے انتظامیہ اس طرح سے تشہیر نہیں کر پائی، اور پھر بارشوں کے بعد جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے پانی کھڑا ہے، پانی کی نکاسی کا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈینگی بہت زیادہ اس کی افزائش جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، اس کو بریڈنگ کا بہت زیادہ، میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، ڈاکٹر نائد صاحب سے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی ڈینگی کی جو اس دفعہ بریڈ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ راولپنڈی شہر میں اور جڑواں شہروں میں جو ہے وہ پانی کھڑا ہے، تو انتظامیہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ہمیں کام کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس طرح سے انتظامیہ اس کو کنٹرول کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو تعاون ہے انتظامیہ کے ساتھ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو بطور ذمہ دار شہری لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ضلع انتظامیہ کا ساتھ دیں، ایس او پیز کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوں، بچوں کو جو ہے وہ فل سلیپ کپڑے پہنائیں، تو لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر، اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ اسپتالوں کا ہم نے وزٹ کیا تو اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے ہماری تیاری مکمل ہے، خدا تیاری مکمل ہونے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں ناظرین کہ سرکاری بڑے ہاسپٹلس کے اندر جو ادویات ہے اس کی کمی کا سامنا ہے، آپ کو بخار سے بچنے کے لیے جو ادویات چاہیے، جو سر درد کی جو ٹیبلٹس ہیں اس میں کمی کا سامنا ہے۔ کیسر بھائی میں نے اسپتال کا چونکہ وزٹ بھی کیا اور ڈینگی انچارج سے میری گفتگو بھی ہوئی اور ان سے میں نے جانا بھی، ابھی تک ہمارے پاس ایسی پنڈی کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی ادویات کی کمی ہے۔ اسپتال میں ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی بے نظیر بھٹو اسپتال کی اگر صرف بات کریں تو 4 سے 5 انہوں نے وارڈ جو ہے وہ 100 بیڈ کے اوپر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یہاں پر آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ناظرین، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، جہاں پر ہم نے کووڈ-19 کو فیس کیا، اس کے ہم نے دیکھا کہ ویکسین بھی آ گئی، ساری چیزیں ہو گئی، ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ابھی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ ڈینگی سے آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو ڈینگی منتقل ہو جاتا ہے، وہ مچھر آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو آپ نے پھر اپنی احتیاط کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے بخار کو کم کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے، تو ابھی تک اس کی ویکسین موجود نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ کی رپورٹ دیکھتے ہیں، عاصم ریاض اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی شہر میں بھی ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں، بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے تینوں بڑے ہسپتالوں میں ڈینگی وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو ہسپتال میں 74، ہولی فیملی ہسپتال میں 54، جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال راولپنڈی میں 55 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر بے نظیر بھٹو ہسپتال کے انچارج ڈینگی وارڈز ڈاکٹر عنایت کا کہنا ہے کہ ڈینگی کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاہم ہماری تیاری مکمل ہے۔ جی بالکل، صورتحال تھوڑی سی ہو رہی ہے، پیشنٹ کا جو انفلیکس ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، ڈیلی 6 سے 8 پیشنٹ کا ہم اپنے ایڈمیشنز میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے تو اپنی تیاری کی بھی ہے، اور جو پروٹوکولز ہیں اس کو ہم پوری طریقے سے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ ماحول اور جو حالات ہیں وہ بھی مچھر کی بریڈنگ کے لیے سازگار ہو رہے ہیں، اس کو ٹائملی بارشیں ہو رہی ہیں وقفے سے، جس کی وجہ سے اس کو شاید بریڈنگ کے مواقع زیادہ مل رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنا کام تو کر رہی ہے، لیکن پھر بھی قدرت کا نظام ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا انسان کوشش کر سکتا ہے کنٹرول کرنے کی، اور اپنے لیول پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پروٹیکشنز جتنی بھی احتیاطی تدابیریں ہیں جو گورنمنٹ نوٹیفائی کر رہی ہے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے یا اشتہار بازی کے ذریعے سے، وہ پورے کے پورے اپنے اوپر لاگو کریں۔ گھروں کے اندر پانی نہ کھڑا ہو، بچوں کو اسپیشلی جو ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نکر اور سلیو لیس کپڑے نہ پہنائیں، لوشنز کا استعمال کریں، رات کے وقت مچھردانیوں کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو شاید ہم اس وبا پہ قابو پا لیں، نہیں تو اس وقت تھوڑی سی اس کی کاؤنٹ ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہی ہے۔ رواں سیزن میں اب تک ڈینگی وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد 843 تک جا پہنچی، جبکہ سب سے زیادہ ڈینگی وائرس کے شکار پوٹھوہار ٹاؤن سے سامنے آئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین نے بھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ ڈینگی وائرس کے تابڑ توڑ حملوں سے بچا جا سکے۔ کیمرامین کاشف رانا کے ساتھ عاصم ریاض، K2 TV، راولپنڈی۔
جی ناظرین، عاصم ریاض کی آپ نے یہ رپورٹ دیکھی راولپنڈی اسلام آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کی تیاری مکمل ہے۔ پنڈی کی انتظامیہ کا، اسلام آباد کے لوگ کیا کہتے ہیں، اسلام آباد کی انتظامیہ کیا کہتی ہے، اور ملک بھر کی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پروگرام میں رپورٹرز کارنر، اور رپورٹرز کارنر میں جو سب سے پہلے ہم نے موضوع چھیڑا ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ڈینگی کا پھیلاؤ ہے، اور ڈینگی کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہم نے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی، ڈسکشن بھی کریں گے، راولپنڈی اسلام آباد کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور کا۔ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید الرحمان خلیل۔ وحید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وحید بھائی، کیا حالات ہیں ڈینگی کے، اور کس قسم کے انتظامات ہیں حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ڈینگی کی روک تھام کے لیے؟ ڈینگی کے حوالے سے جی میں یہ بات کہوں گا کہ محکمہ صحت کے حکام نے صوبائی حکومت کو خبردار کیا ہے جی کہ حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد ڈینگی وائرس کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو مجموعی ڈینگی کیسز کی تعداد ہے 2397 ہو گئی ہے جی، اور اس میں مجموعی طور پر مردان میں 936، ضلع خیبر میں 484 اور پشاور میں 177 کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے جی۔ اس حوالے سے لوور دیز اس میں 44 کیس ہے، مردان میں 26 ہے، کوہاٹ میں 14 ڈینگی وائرس کیس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 106 ڈینگی وائرس کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے جی۔ اب پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں حکومت کو پولیو کے بعد اور کورونا کے بعد ڈینگی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ اس کے حوالے سے حکومت نے مختلف علاقوں میں کیمپس بنائے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں اس کے لیے الگ وارڈ جو ہے وہ مختص کیے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود جب سے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سیلاب آئے ہوئے جن علاقوں میں وہ جہاں جہاں ابھی تک پانی کھڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بالخصوص نوشہرہ کا کہا ہے، چارسرا کا کہا ہے، اور اس کے علاوہ خیبر کا کہا ہے، اور جہاں جہاں سیلاب آئے اس حوالے سے کہا ہوا ہے محکمہ صحت نے خیبر پختونخوا حکومت کو خبردار کیا ہے کہ یہاں پر اسپرے کیا جائے۔ اسپرے کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ پانی جہاں جہاں کھڑا ہے اس کا بندوبست کیا جائے کہ یہاں سے پانی محکمہ صحت کی طرف سے، حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے آگاہی مہم کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کسی کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے اس مرض سے بچنا ہے، اس ڈینگی وائرس سے بچنا ہے، اس لاروے کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگاہی مہم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل جی، پشاور سمیت صوبے کے جتنے اضلاع بھی ہیں اور وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، باقاعدہ صوبائی حکومت نے اور محکمہ صحت کی طرف سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ عوام میں ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے ایک آگاہی جو ہے احتیاطی تدابیر وہ بتایا جائے لوگوں کو کہ اس سے کس طرح بچنا ہے، مچھروں کے کاٹنے سے، اگر مچھر کاٹے تو فوری طور پہ کیا کون سی میڈیسن دینی ہے، جھالیاں گھر میں استعمال کرنی ہے، آس پاس اور بہت سی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ مگر میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں جی کہ محکمہ صحت نے یہ بات بھی کہی ہے کہ حکومت نے اس مرتبہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری ہے جی، انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس، ایک میٹنگ میں ان کے لیے تقریباً 17 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے تھے۔ 17 کروڑ روپے صرف اس لیے مختص کیے گئے تھے کہ یہاں پہ جتنی بھی ڈینگیز کے حوالے سے جو اسپرے ہے یا میڈیسن ہے یا جو بھی ہے، اس کے علاوہ اور دیگر جو فیومیگیشن اسپرے ہے، بیڈ نیٹ کی خریداری ہے، ورکر کی نیت و حمل، ان کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ وہ پیسے ابھی تک محکمہ صحت کو نہیں ملے، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا فنڈ بھی نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو متعلق ادارے ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ عوام میں ایک شعور آگاہی کے طور پہ ان کے بیدار کے لیے کہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت ڈینگی وائرس سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔
मगर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहजाद मंगश के मुताबिक सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर को इंसदादी डेंगू मुहिम के लिए मुतल्लिका TMOs और WHSP उनको भी कहा है, उनको ये कहा है कि फंड की कमी की वजह से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए, मगर वो क्रैकडाउन जो है उसमें अब रुकावट आ रही है। हमारे पास उस तरह के पैसे भी नहीं है। सूबाई हुकूमत को हमने बार बार कहा है कि ये जो 17 करोड़ रुपए जो इमरजेंसी फंड की सूरत में जो हमें मंजूरी दी गई है, वो फंड जो है हमें किसी न किसी तरीके से दे दिया जाए ताकि हम उसके लिए डेंगू के हवाले से रोकथाम कर सके। दूसरी ये बात है कि 2017, 2019 और 2021 में डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस आए थे और हुकूमत की जाने से किसी भी किस्म की उस तरह की रोकथाम पहले भी नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से काफी अमवात जो है वो सामने आई थी। इस बार भी उस तरह के हुकूमत और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं वो सैलाब से मुतासरा इलाकों और बिल्कुल जो कोरोना की रोकथाम उन चक्रों में पड़े हुए हैं। ठीक हो गया वैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वैद-उर-रहमान खलील हमारे साथ मौजूद है पेशावर से, हमें तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डेंगू के फैलाव के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने 17 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की थी डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत को देनी थी, लेकिन महकमा सेहत के पास ये पैसे नहीं जा सके, ये फ़ंड रिलीज़ नहीं हो सका। और दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग सैलाब का जिक्र करते हैं, सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, सैलाब की तरफ बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो डेंगू का मर्ज़ है ये क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी अरसे से इसका सामना करना पड़ रहा है। इस दफ़ा थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हो गया कि डेंगू और सैलाब एक साथ साथ हैं और सैलाब की वजह से डेंगू का जो फैलाव है वो ज़्यादा हो गया है और ज़्यादातर जो आपके फंड्स हैं, जो आपकी जो प्रायोरिटी है वो सैलाब के बचाव के लिए हो गई, सैलाब से बचाने के लिए, सैलाब से मुतासर लोगों को बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उनकी खुराक का, उनकी मेडिसिन का। तो दूसरी तरफ जो डेंगू है उसके फैलाव की रोकथाम में रुकावट भी है। इसी तरह हम लोग रुख करेंगे सिंध का। सिंध से कराची से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं नेमत ज़ादा, कराची के और इंटीरियर सिंध के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा है कि डेंगू वायरस से मुतासर लोग जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और महकमा सेहत सिंध जो है वो भी इस हवाले से अपनी कोशिश कर रहा है और क्या इंतजाम हैं ये जानेंगे नेमत ज़ादा से। नेमत ज़ादा, अस्सलाम वालेकुम। नेमत ज़ादा, डेंगू के हवाले से बात हो रही है। डेंगू वायरस जो है हमने देखा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, जुड़वा शहरों में भी मौजूद है और दिन ब दिन उसकी तादाद में, मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी ऐसे ही हैं। सिंध के हवाले से आप बताइएगा कि अंदरून सिंध और कराची के क्या हालात हैं और इंतजाम किस किस्म के हैं? महकमा सेहत सिंध की तरफ से हुकूमत सिंध क्या इंतजाम कर पा रही है? जी बिल्कुल, अगर हम ओवरऑल सिंध में देखें तो इन सैलाबों के बाद से जो डेंगू ने जिस तरीके से सर उठाया है तो उसने मतलब खतरनाक हद तक जो है इसका फिगर जा चुका है। मैं अगर अजरा पीजो जो कि सेहत की वजीर है सूबाई, उनकी मैं बात करूं तो 4 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1200 के करीब या उससे ज्यादा जो है वो मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर हम हकीकी मायनों पे जाए, मैं सिर्फ कराची की बात करूँ, यानी कि कराची में ना पानी ठहरा हुआ है, न कि सैलाबी पानी खड़ा हुआ है, ना कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी कराची के अगर हम सिर्फ जिना, सिविल, अब्बासी और एक दो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनकी अगर सिर्फ डेटा भी देख लें तो डेली की बुनियाद पे 300 से 350 लोग डेली आ रहे हैं, सबके सिम्टम्स सेम है और सब है डेंगू। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एक समाजी रहनुमा थे उन्हें लाकानी साहब, वो भी इसी डेंगू से जो इंतकाल कर गए। कराची में डेंगू का इस वक्त जो मरीजों की जो तादाद है वो तकरीबन मैं बताऊं कि 2,500 से 3,000 से अबव हो चुकी है। अंदरूनी सीन इससे एक्स्ट्रा है, वो वहां पे इससे कहीं ज्यादा तशवीशनाक हालत जा चुकी है। अभी तक कराची में किसी भी गली में, किसी भी कोने पे किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं हुआ। अगर यही हाल कराची में है तो अंदरूनी सिंध में जहां पानी मौजूद है, जहां सैलाबी पानी मौजूद है, जहां खाने के लाले पड़े हुए, जहां सर छुपाने के लाले पड़े हुए, जहां सिर्फ एक टेंट के लिए लोग दर बदर की ठोकरें कर रहे हैं, वहां पे स्प्रे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां तो उनको तक राशन पहुंचना बहुत मुश्किल है, उनके तक टेंट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये सारा मीठा पानी और मीठे पानी में ही डेंगू का जो है वो अफजाइश होती है और यही इसका वक्त होता है कि सुबह और शाम यानी मगरिब के टाइम में इनके जो है वो काटने का जो एक सिलसिला वो रहता है। तो कराची में और बिलखुसूस सिंध में अगर हम बात करें तो डेंगू वायरस एक खतरनाक हद तक जा चुका है, जो कि आगे जाके मजीद खतरनाक हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सैलाब के मुतासरीन हैं जो कि कराची से बाहर उन इलाकों में हैं कि जहां पे उनको तिब्बी इमदाद नहीं है या मौजूद नहीं है,
تو ان کے لیے مزید خطرناک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہاں وسائل موجود نہیں ہیں. اس کے لیے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھیجنا چاہیے تھا, جو کہ دکھنے میں نہیں آ رہا. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات ہونے چاہیے تھے. آپ کا بھی یہی ماننا اور کہنا ہے, اور آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس وقت اچھے نہیں ہیں, اور ڈینگی کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومتوں کی جو تیاری ہے یا جو ان کے پاس وسائل ہیں اس میں کمی کا سامنا ہے. بہت شکریہ نعمت زادہ, ہمارے بیورو چیف ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ برے ہیں. اور اگر ہم لوگ بات کریں گے اندرون سندھ کی, جہاں پر اس وقت سیلابی پانی کھڑا ہے, تو اس کے حالات کچھ اس سے اور ہی زیادہ جو ہیں وہ خراب ہیں. تو اس وقت حکومت کو زیادہ فوکس کرنا ہوگا, تمام تر صوبائی حکومتوں کو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے, بلوچستان کی ہے, سندھ کی ہے, کہ ادویات کی کسی بھی طور پہ کوئی کمی نہ ہو. ادویات کی فراہمی کے حوالے سے آپ کو ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے, آپ کو ادویات کی فراہمی کے حوالے سے آپ کو ہنگامی اقدامات اٹھانے ہوں گے. اسی طرح ساتھ ساتھ جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچانا ہے ان لوگوں تک, سیلاب متاثرین تک, وہاں پر ادویات کا پہنچنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ڈینگی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور اس کی روک تھام کے لیے حکومتوں کو بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہوگا. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. بات کر رہے ہیں ڈینگی وائرس کے حوالے سے, اور ڈینگی کا جو یہ لاروا ہے یہ کیسے جنم لیتا ہے اور کیسے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے. بلوچستان کا رخ کریں گے, بلوچستان کے حالات جانیں گے, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت ہماری اطلاعات جو ہیں آپ تک بھی آ رہی ہوں گی, ظاہری بات ہے پورے پاکستان کے اندر ڈینگی کا یہ جو وائرس ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو خود بھی اس کا خیال کرنا ہے. اپنے بچوں کو پوری بازو والی جو ہیں وہ کپڑے پہنانے ہیں, صاف پانی جو ہے کسی جگہ پہ کھڑا نہیں ہونے دینا, اور سپرے خود بھی جو آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ حکومت کے سر اور بہت سارے کام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کری, لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ہم نے کیسے بچانا ہے. بلوچستان کا رخ کریں گے. کوئٹہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف کوئٹہ جابر شاہ. جابر شاہ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جابر شاہ, ہم نے خیبر پختونخوا کے حالات رکھے سامنے. ڈینگی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. خیبر پختونخوا کے بھی ایسے ہی ہیں, راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی ایسے ہی حالات ہیں, کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بھی ایسے حالات ہیں. بلوچستان میں بتائیے گا کہ اس وقت ڈینگی کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حکومت کی, انتظامیہ کی, محکمہ صحت کی کیسی تیاریاں ہیں, اور کس پوزیشن میں اس وقت ڈینگی بلوچستان کے اندر؟ بالکل تنویر صاحب, جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئی ہے اور سیلاب آیا ہے, تو یقیناً بلوچستان کے ابھی بھی یہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے, ڈیرہ مراد جمالی, وہاں پہ بھی ابھی تک جو ہے 7-8 فٹ پانی کڑا ہے, اور وہ گندا پانی کڑا ہے جس کو نکالنے کے لیے بھی کوئی بندوبست نہیں ہے حکومت کے ساتھ, جس کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں کہ وہاں پر جو ہے ڈینگی وائرس جو ہے وہ موجود ہوگا, کیونکہ وہاں پر جو مچھر ہے اور مچھر دانیاں اور کئی جگہوں پہ دی ہوئی ہے, کئی جگہوں پہ نہیں دی ہوئی ہے لوگوں کو, اور ابھی بھی کھلے آسمان تلے بچوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ خدشات ظاہر کیے جائیں, جس کی وجہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی گزشتہ دنوں انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ ان علاقوں میں جو ہے ڈینگی وائرس کو قابو کرنے کے لیے, یا وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ پھیل جائے, تو مچھردانیوں کا بندوبست کر لیا جائے, کیونکہ لوگ جو ہے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اقدامات جو ہے وہ ابھی تک صرف باتوں تک محدود ہے. اب جو ہے ہیزی کا وبا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور ساتھ میں آپ کو بتا چلوں بلوچستان میں اکثر اوقات جب بھی یہ بڑی عید آتی ہے, قربانی کی جو بکرے لیے جاتے ہیں, منڈیوں میں بکرے آتے ہیں, تو اس سے جو ہے کانگو وائرس کے خطرات جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں بلوچستان میں. اور اس وقت سیلابی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی جگہ جگہ پہ 7-7 فٹ 6-6 فٹ پانی جو کھڑا ہے وہ ان کا نکاسی آپ وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی. اور یہ ڈینگی وائرس اور ساتھ میں کانگو وائرس جانوروں میں ابھی بھی اس وقت موجود ہوگا, کیونکہ گزشتہ دنوں ڈاکٹروں کے ساتھ میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے نا لوگوں کو کافی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ حالیہ جو بڑا عید گزرا ہے اس میں بھی بکرے لائے گئے تھے کوئٹہ شہر میں. اور اس کے علاوہ اب جو ہے اس وقت جو جتنے بھی سیلاب زدہ علاقے ہیں تو وہاں پر حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ پہلے اسپرے کیا جائے, تاکہ وہ ڈینگی اور ساتھ میں کانگو وائرس سے وہ علاقہ بچ سکے, کیونکہ جانور بھی ابھی وہ گندے پانی میں کھڑے ہیں اور گندے پانی میں ادھر بیٹھے ہوئے, تو لہٰذا ان کے لیے اقدامات ہیں, اور انسانوں کو جو ہے مچھردانیاں دی جائے اور ان علاقوں میں اسپرے کیا جائے. بہت شکریہ جابر شاہ, ہمارے بیورو چیف کوئٹہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کوئٹہ کے اندر جہاں پر ڈینگی وائرس ہے وہاں پہ کانگو وائرس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کانگو وائرس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں
کہ یہ بیماری ہے اور جانور سے پھیلتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب عید الاضحیٰ پہ جانور منڈیوں میں لائے گئے تو کانگو وائرس بھی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت بھی موجود ہے۔ تو اب ساری ذمہ داری میں نے پہلے کہا کہ حکومت کے اوپر نہیں ہے، حکومت اپنا کام کرے گی، حکومت اپنی بساط کے مطابق جو ان کے پاس وسائل ہیں ان کا استعمال ان کو کرنا چاہیے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ ہم لوگ ہر سال فیس کرتے ہیں، ہر سال ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر یہ جو مچھر ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے لاروا یہ جو پھیلتا ہے، اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہاسپٹلس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے لوڈ پڑتا ہے، ہاسپٹلس کے اندر بھی مریضوں کی تعداد جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پیشگی انتظامات کرنے چاہیے، ہمیں چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مینجمنٹ کا ہے، مینجمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ میر صاحب، ہزارہ ڈوئن کے کیا حالات ہیں ڈینگی وائرس کے حوالے سے؟ آپ کے پاس بھی ایک فگر ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت ہاسپٹلز میں دیکھیں، جس طرح ابھی کراچی سے نمزادہ نے بتایا کہ وہاں پہ کافی جگہ ایسی جہاں سیلاب نہیں آیا اور ڈینگی وائرس کے کیسز جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک ہے۔ میں اگر اس طرح ہزارہ کی بات کروں، دیکھیں وہاں تو کوئی سیلاب ایسا نہیں آیا یا پانی کوئی نہیں کھڑا کہ بندہ کہے جی اس میں، دیکھیں سیلابی پانی کہتے ہیں گندا، یہ صاف پانی میں دیکھیں کیسے صاحب میں بتاؤں یہ الرٹس بہت پہلے جاری ہو چکی تھیں۔ اگر میں ہزارہ کی بات کروں، اب سوشل میڈیا پہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں، صوبائی حکومت کے احکامات آئے ہیں، ڈی سیز کو کمپین سٹارٹ کرو، ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں ان کے پیجز دیکھیں، جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہزارہ میں 2 سے 4 دن پہلے ان کی کمپین شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ طریقہ تو نہیں ہوتا نا ڈینگی کی۔ اس دفعہ یقین کریں پہلے ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کی تعداد بتائیں مجھے کس حد تک ہے، اور یہ اس دفعہ میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ یقین کریں خطرناک حد تک وارڈ فل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ مطلب اگر ہری پور میں بات کروں ابھی لے کے جائیں کوئی مریض نہیں لیں گے ڈینگی کی، ہر محلے میں یقین کریں یہ جو ہے لوگوں کے پاس دیکھیں ٹیسٹ کتنے کہ 1500 سے 2000 کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے، کافی لوگ جو بیمار پڑے ہیں اور پرائیویٹ ہسپتال کی جو ہے وہ اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ناظرین کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلز نہیں جاتے، وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ اس میں جو اس کی علامات ہیں تیز بخار جو ہے آپ کو کئی دن تک رہتا ہے، اگر آپ بخار سے نپٹنے کے لیے، بخار کم کرنے کے لیے ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بخار کم ہوگا، لیکن اس کے فوراً بعد بخار دوبارہ سے تیز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کپ کپی بھی ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ دانے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے، وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں آپ کے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہاسپٹلس کا رخ نہیں کرتے، اور جو جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہلاکتیں ہوتی ہیں، جو اموات ہوتی ہیں، وہ لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے، اس کی پراپر میڈیکیشن نہیں لیتے، اور ان کی ڈائٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ صاحب اس وقت ہزارہ کے بہت جو ہے نا برے حالات ہیں۔ میں اگر آپ کو بتاؤں میں نے اور یہی علامات ہیں جو میں نے بتائیں، بالکل سیم ٹو سیم دیکھیں، بالکل اس کی تیاری اس سے پہلے لڑ جا رہی ہوئی کچھ ماہ پہلے، لیکن انہوں نے کوئی اقدامات ایسے نہیں کیے جیسے عام لوگ کہاں جائیں۔ جس طرح ابھی ڈیگی اسپرے کی بات کرتا ہوں، یقین کریں اگر پورے ہری پور کی بات کروں، میری خود ڈی ایچ او صاحب سے بات ہوئی، تفصیلاً بات ہوئی، کل بھی کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں اسپرے نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ چارے تو لگے ہوئے جتنے ان کے پاس وسائل ہیں اس حساب سے سر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سپرے نہیں ہوا، نہیں ظاہری بات ہے سر، کافی علاقے رہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ سپرے کی ذمہ داری میری تو نہیں ہے، میں تو اس معاملے کو نہیں ہوا رپورٹ کروں گا، لیکن بتاؤں گا ڈی ایچ او صاحب کو کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، ڈپٹی کمشنر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اگر آپ بر وقت یہ کام کر لیتے تو یہ لوگ ہاسپٹلوں میں نہ آتے۔ بالکل اس دفعہ پچھلے سالوں سے میں کہہ رہا ہوں اس دفعہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈینگی وائرس کے جو مریض ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے جی۔ ابھی تو اللہ ہدایت دے میر صاحب، سر نہیں ہے، دیکھیں ہیلتھ میں اگر میں باقی عام فیسلٹیز کی بات کروں وہ نہیں ہے، یہ کدھر دیکھیں وہاں پہ کیا دیتے ہیں آپ یہ خود بتائیں، ڈرپس لگانا اور انجیکشن لگانا، یہ دیکھیں اس کا کہتے ہیں پلاننگ جس طرح آپ نے کہا ویکسین دیکھیں جیسے کووڈ کی چلے آ گئی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا پراپر انتظامی معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلانا اس ملک کے اندر، میں نے بتایا نا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ختم پتہ کیسے ہوگا، موسم تبدیل ہوگا، اللہ کرے جلدی جلدی سردی ٹھنڈ آ جائے، بس یہی ہے ہم لوگ دعاؤں پہ چلتے ہیں، تو یہی تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بارشیں اور بس۔ ایک اور مسئلہ میں صاحب اٹھانے لگا ہوں، اور اسی مسئلہ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ اٹھایا، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بات کی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ معاملہ آج بھی وہیں پہ ہے۔ بالکل ایبٹ میں سمجھ رہا ہوں ناظرین، پہلی دفعہ دیکھے ہیں اور نہ دکھائے ہیں، اس کے اوپر ہم نے ایسے کئی پروگرامز کیے، ہم نے ذمہ دار لوگوں کو لائن اپ کیا، ہم نے ایم پی ایس کو، ایم این ایز کو اور ایڈمنسٹریشن کو، سب کو ہم نے اس کے حوالے سے بتایا، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ جو پختہ تعمیرات ہیں، وہ جو انکروچمنٹ ہے، اس کے خلاف خانہ پوری تو دیکھنے میں آئی کہ کسی کو دکھانے کے لیے فوٹو سیشنز کے لیے کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر دی۔ اگر اس طرح کے حالات سے بچنا ہے تو
تو ان چیزوں کو آپ نے مکمل طور پہ صاف کرنا ہوگا, اس انکروچمنٹ کو ہٹانا ہوگا, کلیئر کرنا ہوگا, تبھی چیزیں بہتر ہوں گی. اب اس سارے معاملے کے اوپر آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بارش ہوئی اس کے بعد یہ جو اسپتال کے جو مناظر تھے یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, پوری دنیا میں گئے, کدھر ہے وہ انتظامیہ, کدھر ہیں وہ الیکٹڈ ایم پی ایز, ایم این ایز, اور کچھ لوگ اس وقت صوبے کے اسپیکر اور گورنر بھی ہیں اسی شہر سے, بتائیں ذرا. جی بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ شروع ہوتے تھے, یہ 8 نالے تھے پہلے نا, پرانے جو نالے تھے 10 سال پہلے دیکھ لیں آپ تو یہ 8 پرانے نالے تھے جو اب صرف 2 نالے رہ چکے ہیں, باقی سب نالے وہ بند ہو گئے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہیں یہ خرد برد ہو کے تو ٹاؤنز بن گئے ہیں آگے مختلف, تو اس وجہ سے جو ہے یہ پانی جو پیچھے سے آتا ہے وہ 20 فٹ چوڑے نالے ہیں جو بانڈا جات سے آتے ہیں, جس کو ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ بانڈا جات کا پانی ہے اور اس وجہ سے جو ہے کہ یہ خراب ہو رہا ہے سارا. تو 20 فٹ نالے پیچھے سے آ کے جو چھیٹی مسجد کے پاس پہنچتے ہیں اور مختلف جب شہر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ 3 سے 2.5 فٹ رہ جاتے ہیں. اب 20 فٹ کا پانی جب آئے گا تو آگے 2.5 فٹ سے پانی وہ ظاہر ہے وہ شہر میں ہی داخل ہوگا, وہ پانی پھر سڑکوں پہ آ جاتا ہے, لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے, لوگوں کی دکانوں میں جاتا ہے, جس سے لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان پر بولنے والا کوئی نہیں ہے. یار عمران, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا. اس کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے, اس سارے سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کوئی بندہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ نہیں؟ بالکل اس پہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. جب اگر بات کی جائے کنٹونمنٹ بورڈ سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پانی اس طرف سے آتا ہے. جب پانی بارش شروع ہوتی ہے تو یہ لوگ وہ پلاسٹک کے لمبے بوٹ پہن کے سارے محکموں والے جو ہیں وہ پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں وہاں پر, صرف وہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کیا اور جب پانی اتر جاتا ہے تو پھر واپس اپنے گھروں کو. عمران بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے بات کروں گا, پانی ادھر سے آتا ہے, پانی ادھر سے آتا ہے, پانی کدھر سے آتا ہے, یہ معاملہ نہیں ہے, میری بات سنو ذرا, یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس نے ان تمام تر چیزوں کو, جن کے یہ معاملات ہیں, جو اس شہر کے کرتا دھرتا ہیں, جو اختیاری ہیں, جو یہاں سے الیکٹڈ لوگ ہیں, ایڈمنسٹریٹو اگر افسران کی بات کریں وہ تو تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں, پوسٹنگ ہو گئی, ٹرانسفر ہو گئی, واپس چلے جاتے ہیں. جن لوگوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیا, جن لوگوں کی ذمہ داری ہے, میں ایک اور چیز کی طرف بھی نشاندہی کرتا جاؤں. ناظرین, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہزارہ ڈوین اور یہ جو ہمارا نارتھ کا سارا علاقہ بہت خوبصورت ہے, قدرتی حسن سے مالا مال ہے, اور ایبٹ آباد کے انٹرنس کے اوپر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوڑے کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے, اور اس کوڑے کو ہٹانے کے لیے وہاں پر اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لا کے رکھا گیا. اس پلانٹ کا کیا ہوا, اس کی جو مشین تھی وہاں پر وہ گل گئی, سڑ گئی, زنگ لگ گیا, اس کو زنگ آلود ہو گئی. اس کے بعد مطلب کہ اس کوڑا کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکا, وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے. ایک جگاڑ نکالا گیا. جگاڑ کیا نکالا گیا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے, اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی, اس کو پیچھے چھپا دیا, وہ اب نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ خوشبودار جو جھونکے ملتے ہیں ہوا کے, وہ آپ کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن کر دیتے ہیں. تو ہماری جو سیاسی قیادت ہے, یا جو ہماری ایڈمنسٹریٹولی جو وہاں پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں ایڈمنسٹریشن کے, چاہے کمشنر ہیں, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہیں, چاہے وہ ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز ہیں, وزیر ہیں اور مشیر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ ان کی نااہلی کا اور ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم لوگ صرف ایک کام تو وہ نہیں کر سکے. پھر ہم لوگ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم لوگ کروڑوں کے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں, ہم لوگ اربوں کے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے. آپ کے لیے یہ جو ایک ہزارہ ڈوین کی خوبصورتی کے اوپر بدنما داغ ہے, وہ کوڑا کرکٹ, وہی کافی ہے آپ لوگوں کی کارکردگی دکھانے کے لیے. آپ لوگوں کا منہ چڑھاتا ہے, وہ آپ لوگوں کو وہاں سے گزر ہوتا ہے, آپ لوگ وہاں سے روزانہ آتے جاتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اس کا حل کیا تھا کہ کسی ایک پرائیویٹ تنظیم سے آپ نے اس کو وال لگا کے بند کروا دیا اور اس کے اوپر اس کے بعد پینٹ کروا دیا. بہت افسوس کی بات ہے. محترم صاحب, پانی آتا ہے, پانی ادھر جاتا ہے, پانی ادھر آتا ہے, پانی اسپتال میں داخل ہو جاتا ہے, ویل چیئرز بیچ میں ڈوب جاتی ہیں, اسٹریچر ڈوب جاتے ہیں, حال کدھر ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے حل. دیکھیں کیسا جس طرح ابھی شروع میں اپنے پروگرام میں بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پر ہم یقین کریں افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اس پر کیا کہ تھک گئے. لیکن بات ہوئی ہے ظہیر الاسلام صاحب, جب آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ پروگرام انہوں نے کہا تھا کہ یہ منسن بارشیں آئیں گی تو آپ ہو تو پھر مجھے بتائیے گا. انہوں نے اندر ریکارڈ کہا تھا ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کیا کہا تھا. لیکن دیکھیں بات یہ اس کا ایک ہی حل ہے. جس طرح ابھی عمران نے کہا, بڑی تفصیل اس نے بتایا کہ اس سے پہلے 8 نالے تھے, وہ نالوں کی بات کا وہ نالے غائب ہو گیا, وہ کدھر گئے, اس پہ تجاوزات ابھی تک قائم ہیں. اور دیکھیں کیسر صاحب, جو پانی اب
زیادہ تر کہاں پہ پانی کھڑا ہو رہا ہے؟ کنٹونمنٹ بورڈ ایریاز میں، جس میرے میں بھائی میری چھوڑ سنیں، دو باقی میں اسپتال کے مناظر دکھا اس رہا کا ہوں. ایک ہی حال ہے، اسپتال میں 4-4 5 فٹ پانی کھڑا ہے, لوگ اپنے پیاروں کو مریضوں کو لے کے باہر نکل. سیاسی مداخلت کی وجہ سے رکا ہوا ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے سیاسی مداخلت؟ نام لو. ظاہری بات ہے وہاں پہ جتنے بھی گورنر ابھی جو یہاں پر ہے ہمارے مشتاق غنی صاحب کرنا چاہے وہ دیکھیں لوگوں نے احتجاج وہ اس یہاں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جا کے نا ابھی وہ گھراؤ کریں گے ان کے گھر کا, گورنر صاحب کے گھر کا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھئی جب تک یہ نہیں کہیں گے دیکھیں کام کیسے روک سکتے ہیں. یہاں پر کیسر صاحب ایک ہی حال, احتجاجی مظاہرین کہہ رہے تھے, ہم مظاہرین کہہ رہے تھے, یہ کل پرسوں کی بات ہے, کیسر صاحب 15 سے 20 فٹ ایک نالا جا رہا ہے, وہ رہ گیا 2 سے 2.5 فٹ رہ گیا. جب تک وہ واپس اپنی حالت میں نہیں جائے گا پانی نہیں کھڑا ہوگا, اور پانی مزید بڑھتے ہی جا رہا ہے. ابھی اتنی بارش نہیں ہوئی, اب آگے دیکھیں اگر کل پرسوں پھر بارش ہوئی تو اس سے بھی برا حال ہوگا. دیکھیں اس میں ایک ہی حل ہے کہ جتنی پختہ تجاوزات پہلے بھی آپریشن شروع ہوئے سب, میں آپ کو کہوں کنٹونمنٹ بورڈ اس کا ذمہ دار ہے اور ادارہ کوئی ذمہ نہیں لیتا, لیکن کرپشن ان کو نقشہ جات کون ان کو بلڈنگ بنانے کی لائسنس کون دے رہا ہے, کون ان کو کہہ رہا ہے. بھائی ایک بندہ صوبے کا گورنر ہو, وہ ضلع کے اندر الیکٹڈ ایم پی اے ہو, وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے وہاں پر ایک ادارے نہیں ہوتا ان کے پاس اسپیکر تک مضبوط ہوتا ہے, اس کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا. یہ کون اس پہ ایکشن لے گا؟ دیکھیں ایک لائسنس دینے والا کون ہے, آپ نقشہ جات پاس کرنے والا کون ہے؟ کنٹونمنٹ بورڈ ہے. چلیں ٹی ایم اے پہ ہم ڈالتے ہیں. کیا باتیں سر جب تک سیاسی کس نے کرنا ہے سر, ابھی دیکھیں جس طرح میں نے جو ماحول دیکھا, اب بھی جس طرح عوام کہہ رہی ہے کہ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر میں بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. جی ناظرین, رپورٹرز کارنر کے ساتھ میں ہوں کیسر خان تھنولی. بریک تھی, بریک سے واپس آئے ہیں. میچ میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ جو مناظر ہم نے دیکھے اور دکھائے اور اس کے اوپر بات کر رہے تھے, ہزارہ ڈویژن کے اندر بڑے ذمہ دار لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے نام, مشتاق احمد غنی صاحب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی, وہ ماضی کی باتیں چھوڑو ابھی کی بات کرتے ہیں. ماضی میں تو وہاں پہ گورنر بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, ساری چیزیں ہوئی, لیکن یہ جو منظر ہم نے تبدیل اب ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا ایبٹ آباد شہر کا, شہر کی شکل بگڑ گئی ہے. ایسا ہی ہے, اور وہ انتظامی غفلت اور لوکل جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, اور اگر ان کی مرضی کے بغیر ہے تو یہ ان کی نااہلی ہے. ان کو سزائیں دیں, ان کو لٹکائیں, ان کے خلاف قانونی کیس چلائیں. صاحب بیوٹیفیکیشن کے لیے کتنا فنڈ ابھی انہوں نے لگایا یار, بیوٹیفیکیشن اور بہت یہ ادھر لگائیں نا. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا, ادھر وہ پیسہ آپ جا کے وہاں پہ تجاوزات اٹھا کے بیوٹیفیکیشن کے آپ کیا کریں گے؟ جب پانی آتا ہے تو بات وہی ہے کہ پورا دریا کا منظر, ڈویژن کا سب سے بڑا اسپتال, بالکل صوبے کا بڑا اسپتال, اس کے اندر اگر پانی کے اور بارشی پانی کے اور تھوڑی دیر بارش ہوتی ہے تو یہ مناظر جو ہے نا آپ لوگ دیکھتے ہیں. ناظرین انصاف کریں آپ لوگ, اس کا قصور کس کا ہے؟ کون قصوروار ہے؟ پولیٹیکل قیادت, لوکل جو لیڈرشپ ہے, جو اس وقت ایم پی ایز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہی اس کے قصوروار ہیں. اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, اور ساری عمر سیاست کرتے کرتے ان کو ہو گیا لالی پاپ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم لوگ یہ کر دیں گے. ایک پنک بس سروس شہر میں شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے نا, وہ بس سروس بند ہوگی. یہ آپ کی ناکامیاں ہیں, یہ آپ کا منہ چڑھاتے ہیں یہ سارے جو کام ہیں. وہ پھر جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ وہ جو گندگی کا ڈھیر ہے, وہی اس سے آپ منہ نہیں چھپا سکتے. وہی آپ کو جو ہے نا وہ آتے جاتے وہ آپ کا منہ چڑھاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی اہلیت ہے اور یہ آپ کی قابلیت ہے. یہ پورے ہزارہ ڈویژن کے سیاستدانوں کے حوالے سے میں بات کروں, کسی ایک فرد کی بات نہیں, اور یہ سب لوگ, سب کی قابلیت اور سب کی اہلیت کا ایک جواب ایبٹ آباد کے انٹرنس پر وہ کوڑے کا ڈھیر, اور اس کو چھپانے کے لیے سامنے دیوار لگا دی. واہ کیا کہنے ہیں آپ کے. مہر صاحب آپ کچھ کہیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں یہی ہے, ابھی کل آپ نے دیکھا مریضوں کو کیا حالات ہے, ہاسپٹل سے لے کے مریض لوگ گھروں کو چلے گئے. یقین کریں اتنے پریشان, جس طرح آپ پانی میں دیں ان کو, وبا کی آپ نے بات کی. یقین کریں ہاسپٹل میں کوئی جائے تو وہاں پر اب جو حالات بن گئے, میں ابھی بھی آج بھی مجھے پکچر سینڈ ہوئی ہیں کہ ڈاکٹروں کے ہاسٹل میں ان کی لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, وہ بھی سب بسترے شسترے سب کچھ کیا. اتنا عاصم آپ بھی مہر صاحب آپ کی تھوڑی سی مدد کریں. ہاسپٹل میں کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, لیٹنے کے لیے نہیں جاتے, علاج کی جگہ نہیں. ڈاکٹرز ہوں گے تو علاج معالجہ, دیکھیں وہاں پہ رہنا, انہوں نے جتنے ڈاکٹرز ہیں ہاسٹلز میں بھی پانی اس دفعہ گیا, پچھلی دفعہ چلے وہ گیا, ابھی میں دیکھ رہا ہوں جی سب ڈاکٹرز بیچارے لگے پانی خود نکال رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا, کیا کریں, جائیں نا ان لوگوں کے پاس. دیکھیں محکمہ صحت حکومت خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب ایکشن لینا ہے, لینا چاہیے. ملی بھگت ہے, سب ایک ہیں. وزیر صحت صاحب برائے مہربانی ان لوگوں کی التجا سنیں, ان کی پریشانی سنیں. مہر صاحب بھی رو رہا ہے, بتا رہا ہے, گاڑیاں سر مالی نقصانات ہوئے. ایک بات میں اور لازمی کہوں گا, پچھلے سال لوگوں کے نقصانات ہوئے,
اگر یہ تجاوزات نہیں ہٹا رہے، جو ذمہوران کوئی ادارہ جو ہے ذمہواری نہیں لے رہا، لوگوں کی قیمتی گاڑیاں جس پہ چلی گئی، گھروں کے سامان چلے گئے، لوگوں کے کتنے نقصانات ہوئے. عاصم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک مثالی انصاف کی حکومت ہے، مثالی حکومت. اور یہ جو حکومت آئی یہ تبدیلی کا نعرہ لے کر یہ لوگ آئے، انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور کے پی کے لوگوں کو انہوں نے، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم واضح تبدیلی لے کے آئیں گے. تبدیلی یہ ہمیشہ تانا دیتے رہے ہیں دوسری جماعتوں کو، اور آج بھی دے رہے ہیں. آج بھی یہ تانا دے رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے 35 سال گورنمنٹ کی، آپ نے 20 سال گورنمنٹ کی. سوال ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے 10 سال میں کے پی کے لیے کیا کیا. لاسٹ ٹائم پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا، بورڈ کا معاملہ تھا، بورڈ کا دفتر انہوں نے اکھاڑ دیا. ہاسپٹل کی حالت یہ ہے کہ اس میں 2-3 فٹ پانی کھڑا ہے. میئر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ لوگوں کے لیٹنے کی جگہ نہیں. بھائی وہاں لیٹنا تھوڑی ہے، وہاں تو مریضوں نے جانا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں وہاں کی جو لوکل قیادت ہے، جو بارہا وہاں سے ووٹ لے کر الیکٹ ہو کر ان لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں گورنر صوبے کا ابتباد سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سر بھائی کہیں نہ کہیں پہ کے پی کے لوگ بھی اور ہزارہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. بالکل ہیں. وہ اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہیں کہ وہ بار بار، اب دوسری مرتبہ گورنمنٹ آئی ہے ان کی پی ٹی آئی والوں کی، تو ان لوگوں کو کیوں منتخب کیا گیا جب 5 سال ہمیشہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی واحد صوبہ ہے. اپنی سیاسی قیادت کو دیکھیں، مشتاق احمد غنی صاحب، علی خان جدون صاحب ہیں، کلندر خان لودھی صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر کے مرتضیٰ جاوید عباسی تو مسلم لیگ نون کے، ابھی ان کو پتہ ہے کہ دیکھیں سابق ڈپٹی سپیکر ہیں اور ان کی حکومت فیڈرل منسٹر بھی ہیں وفاق کے اندر. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں نا، اگر کرنا چاہیں تو. یار کون کرے گا ان کی جگہ آ کے؟ سر وہ کیوں کریں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ نون والے کیوں کریں گے ان کے دور میں؟ انہوں نے تو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے یہاں پہ، پولیٹیکل ظاہری بات ہے نمبر پورے. اب آگے الیکشن میں یہ لوگ کیا منہ لے کے جائیں گے لوگوں کے سامنے؟ یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہونا. اب جو میں پتہ تجاوزات حل بتائیں نا میئر صاحب. حل میں یہی بتا رہا ہوں، دیکھا ابھی میں نے بتایا بھی کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا، یہ ابھی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا آپریشن چاہیے. اور جو وہ مافیا، ابھی ظاہری بات ہے ووٹرز خراب ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ ہے کہ آپریشن چاہیے. میں نے سیلاب کی صورت میں یہ بات کی کہ پورے آپریشن میں ہم نے جا کے کے ٹو ٹیم نے پورا آپریشن دکھایا. ہم جو دیکھ رہے تھے، یقین کریں لوگ نے جا کے سٹے لے لیا، کسی نے کیا لے لیا. ادھر دیکھیں تو وہ نالہ جات ابھی تک جو میں نے کہا نا کہ 10-10 فٹ 15-15 فٹ کے نالے تھے نا، جہاں سے پانی آرام سے گزر جاتا تھا. آج سے آپ 4-5 سال پہلے جائیں، اتنا سیلابی صورتحال نہیں تھی جو آج بن رہی ہے. آہستہ کنکریٹ ہو گیا سارا، نالے پختہ تعمیرات نالوں کو عوام کرتے ہیں تو ہوتی ہے نا، لیکن ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی. ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی شروع کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہی سیاسی لوگ جو ہیں وہ ان کو منع کر دیتے ہیں، ان کو روکتے ہیں کہ آپ یار یہ نہ کریں، ہمارے ووٹرز ہیں. وہ بیچارے پھر ووٹ خراب ہوتے ہیں، ان کے خلاف لوگ نکل آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں عوام نے جس نے غیر قانونی پیسے دے کے جس کو بھی دیے، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے، چاہے وہ ٹی ایم اے ہے، چاہے جہاں سے بھی انہوں نے نقشے پاس کروائے، میں تو یہ کہوں گا اس میں عوام بھی سر یہاں پر بالکل انوالو ہے. ہم لوگوں نے خود وہ نالے بند کس نے کیا، اس پہ تو سیاسی لوگ نہیں رہ رہے، لیکن ان کو جب پتہ چلا اب اتنی تجاوزات ہو چکی ہیں کہ یقین کریں ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ یہاں پر یہ چکر بھی اب سیاسی مداخلت ایسے نہیں ہوتی کہ پھر وہ اگر 1000 بندوں نے غیر قانونی. مجھے مختصراً یہ بتاؤ، اگلے ایک بڑا اہم مسئلہ اٹھانے والا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر یہ چاہیں الہاج کلندر خان لودھی صاحب، مشتاق احمد غنی صاحب، علی خان جدون صاحب، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وفاقی وزیر ہیں اس وقت وفاقی وزیر ہیں، اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا، اس وقت یہ لوگ امپورٹنٹ پوزیشنز پر ہیں، تو یہ شہر کی حالت بدل نہیں سکتے. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک چاہے وہ نون ہے، جیم ہے، میم ہے، کاف ہے، سارے قصوروار ہیں، سارے. میں نے کہا یہ سارے ان کی اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے، ان کی اہلیت کے اوپر، ان کی قابلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جب ایبٹباد کے انٹرنس پر آپ کو وہ کوڑے کا ڈھیر نظر آتا ہے وہی کافی ہے، باقی چیز ایک سائڈ پہ رکھ دو. وہ منہ چڑھاتا ہے آپ کا اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. سوابی میں اور سوابی کے ارد گرد ہری پور کے ساتھ جنگلوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل. میئر صاحب تیسرے ناظرین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہری پور کے لوگوں کے لیے اور سوابی کے لوگوں کے لیے پریشانی کا شکار ہیں، تکلیف میں ہیں. بچوں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کے جو جانور ہیں، جو بھیڑ بکریاں گائے ہیں، ان کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. یہ کوئی جانور ہے ناظرین، اب اس جانور کی ابھی تک صحیح طریقے سے نشاندہی نہیں ہو سکی کہ جانور کیسا جانور ہے، کیسے حملہ آور ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ نقصان پہنچاتا ہے. اس حوالے سے رپورٹ ہے پروڈیوسر صاحب. تو یہ جانور
آپ بتائیے گا میڈ شماب صاحب، اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ جانور کیسا ہے، شکل و صورت کا کیسا ہے، مقامی لوگوں نے دیکھا بھی ہے بالکل، اور کتنا نقصان اس نے اب تک پہنچایا اور کتنا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر؟ کیونکہ کیسر صاحب جس طرح بھی کہا گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن عوام بھی کافی لوگ، میں نے بھی سنا، مجھے بھی اس لوگوں نے کافی رابطہ کہتے ہیں لگڑ بھگڑ جو ہے نا اس کی مشابہت، لیکن میں کیسر صاحب اس بات کو نہیں مانتا. دیکھیں اتھینٹک نہیں، ایک ہی پکچر وائرل کر رہی ہے. اگر آپ، میں نے دیکھا پنجاب میں وہی پکچر پوسٹ ہوئی ہے، وہ تو جب لیکن یہ جانور موجود ہے. لیکن دیکھیں اگر ہزارے کی ہم بات کریں، یہاں پر ایسے خون خوار جانور وہ کون سے ہیں؟ وہ لیپرڈز ہی ہیں، جو آپ کے ٹائیگرز، جس میں مختلف اقسام ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اس وقت وہی آتے ہیں، انہوں نے یہ کیا. لیکن دیکھیں جس طرح کہ میں بات کروں موٹر وے بنی، پچھلے آپ نے دیکھا جی جنگلات جلے سر، اور لوگوں کی آبادیاں زیادہ ہو گئیں اور روڈز بن گئے، تو ظاہری بات ہے جہاں پر انسان جاتا ہے وہاں پر صرف وہ جانور مائگریٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میں بتاؤں جو اکا دکا واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے. میں تو یہی یار میرے لیے سب سے پریشان کن چیز یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اور خاص طور پہ سوابی اور ہری پور کے لوگوں کو بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف جو ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی نشاندہی کر سکا ہے. یہ کس قسم کا جانور ہے، کتنا خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے، کس طرح یہ رات کو نکلتا ہے دن کو آتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل میں بتاؤں یہ چیتے کی جو اقسام میں نے کہا لیپرڈز ہیں مختلف قسم کی جو ہزارہ میں پائی، بالکل ہیں وہ ہیں. لیکن ابھی تک جس طرح آپ نے ابھی وائلڈ لائف کی بات کی کیسر صاحب، میں کہتا ہوں ان کو بھی تعداد نہیں پتہ کہ کتنی تعداد ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں اگر خون خوار جانور یہاں پر ہیں بھی ہیں، ان کو ڈیوائسز، بچے کو ہلاک کرنے کا بھی اطلاع ہے؟ نہیں وہ نہیں، میں نے اس بھی کافی لی ہے، وہ ایسی فیک خبر ہے. کوئی بچہ وغیرہ ایسا نہیں ہوا، میں نے کافی اس کی بات کی. لیکن یہ جو جانور اور کچھ ایک دو کا واقعات ہوئے، کچھ جو ہے نا مال مویشی جو زخمی بالکل ہوئے ہیں، اس کو بالکل ڈیمیج کیا ہے. تو جس طرح وہ لگڑ بگڑ ایسی کچھ چیزیں نام لے رہے تھے، یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ. میں نے اس سے پوچھا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں مردان میں، وہ چیزیں ملی ہیں سوابی کے بارڈر میں. اور اگر ہم اسلام آباد کے بارڈر میں ہزارہ سے اب بات کریں، جو مارگلہ سائڈ ہے، یہاں پر لیپرڈز وغیرہ جنگلی جانور موجود ہیں. تو وہ اٹیک کرتے ہیں. وہ ایسے اٹیک ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ جنگلی جانور جتنے بھی ہیں، یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے لیپرڈز کا، چیتے کی اقسام ہے مختلف، تو وہ جب مائگریٹ کرتا ہے وہ اکیلا رہتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے. اب یہاں پر آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب مائننگز ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں میں، تو وہاں سے نکل کے. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگ یہ جو بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس جانور کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کا جانور ہے. اس کے دانت بالکل بڑے بڑے ہیں اور قد کا اتنا بڑا نہیں ہے. جو وائرل جو تصویر ہو رہی ہے، دیکھیں سوابی کی اگر مردان وہاں پہ وہ پائے جاتے ہیں. میری نہیں تو سوابی سے ہری پور بالکل آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آیا ہو، بالکل اس میں بھی انکار نہیں. لیکن ایسا اتھینٹک انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ کوئی، کیونکہ بات کافی دنوں سے چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور جن کے جانور زخمی ہوئے ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں اور ان کو خوف و ہراس ہے. تو اس کے اوپر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈپٹی کمشنر نے کوئی میٹنگ بھی کال کی تھی، اس حوالے سے کچھ انہوں نے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں؟ آج ریسنٹلی آج کل 2 دن جو ہے وہ لگے رہے اس بات میں. بالکل جب یہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی یہاں پر جو ہے کافی لوگ ڈر گئے. انہوں نے کہا بھی انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی. لیکن وائلڈ لائف کی اگر میں بات کرتا ہوں، ان کے پاس ایسے وسائل وہ کیا کریں گے؟ مطلب چھوڑ دیں پھر رحم و کرم پہ اپنی مدد آپ کے تحت. یہاں پر لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پہرے لگا رہے ہیں، ہم لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں. پہرے لوگوں نے اپنے جو ہے خود اپنے لشکر ٹائپ پہ بنا کے وہ خود پہاڑوں پہ گھوم رہے، ڈھونڈ رہے، لیکن مل نہیں رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ڈر و خوف تو ہے ہی ہے. لیکن یہاں پر اگر کیسے صاحب میں بتاؤں وائلڈ لائف کو اگر تعداد نہیں پتا کہ ہمارے پاس خون خوار جانور ادھر کتنے ہیں، اگر 200 150 جتنے بھی ہو، اگر دیکھیں ٹیکنالوجی اس طرح باہر آپ دیکھیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ جانور ادھر چھوڑے ہیں جو نقصان دے سکتے ہیں انسان کو، اس کی ڈیوائسز لگتی ہیں، ان کو پتہ ان مانیٹرنگ کی موومنٹ کہاں ہے. بہت ایڈوانس چل رہی ہے. تو میری ہو سکتا ہے ڈیوائسز لگا دیں اور پتہ ہو کہ کتنی تعداد ہے، کہاں پر جا رہے ہیں، کہاں پر. میری بات سن، گلیات میں واقعات ہوئے آپ کو پتہ ہے سر. پچھلے دنوں ایک گائے کو انہوں نے کیسا اس نے پکڑا ہوا تھا، وہ نہیں وہ ادھر وہ بارڈر گئی، نتھیا گلی. دیکھیں وہاں پر کیا ہے، اب ہم لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے. اویئرنیس کیا ہے جی، وہاں پر آپ نے دیکھا جتنے بھی وہاں پہ بندر وغیرہ جتنے بھی مونکیز ہیں نا، وہ ہم روڈوں پہ ان کو کھانا وانا دے رہے ہیں، جنگلوں سے سارا نیچے روڈوں پہ آ گئے. اتنا نقصان نہیں سر سنیں، یہ لیپرڈز کی خوراک کیا ہے؟ وہ یہ بندر کھائے گا. ہاں ان کو خوراک نہیں ملے گی. ادھر دیکھیں کتے وغیرہ وہاں پہ ڈاگز جو بھی ہے ہی نہیں ہے، وہ نیچے آ گئے ہیں. تو اوپر پھر ان کو دیکھتے دیکھتے وہ نیچے، وہ لیپرڈز بھی نیچے آ گئے. لیکن یہ معاملے حل بتائیں، وائلڈ لائف والے کیا کر رہے ہیں؟ وائلڈ لائف والے سے جب پوچھتے ہیں وہ تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہمارا جو جانور ہے یہ تو بھئی ایسی باتیں ہیں. جب تک اس کو ماریں گے، جب مار بھی دیں نا پھر اس پہ FIR. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو جانور زخمی ہو رہے ہیں یا جانور ہلاک ہوئے ہیں لوگوں کے، وہ
کوئی اور جانور آ کے نہیں کر وہ گیا میرے جو میرے حساب سے سر جو میں نے دیکھا یہ دیکھیں چیتے کی قسم ہے، لیپرڈز ہیں جو یہاں پر جو ان علاقوں میں پائے جاتے قاسم ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ جو جانور ہے اس کی تصویر دیکھی وہ ہے آپ نے؟ تصویر تو کیسر بھی میں نے بالکل اس کی دیکھی ہے. اس کو اگر اپنی زبان میں ویسے ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب بھی اس جانور کو تو اس کو لگڑ بگئی کا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ محکمہ وائلڈ لائف جو ہے وہ اس پر بتا سکتا ہے کہ اس جانور کا جو نام اصل میں ہے وہ کیا ہے، یا یہ جانور جو ہے یہ کتنا زیادہ خوفناک ہے. جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے اگر لوگوں کے مال مویشی اگر زخمی ہوئے ہیں تو یہ وائلڈ لائف کی ذمہ داری ہے. کل کلاں اگر لوگ میر نے یہاں پہ بڑی اچھی بات کی ہے، کل کلاں اگر یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تک اس جانور کو مار دیتے ہیں تو پھر وائلڈ لائف نے آ کے کہنا جی انہوں نے بڑا ظلم کر دیا ہے. تو جن لوگوں کا مال مویشی ابھی نقصانات ہو رہے ہیں تو وائلڈ لائف کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ جنگلی حیات جتنی بھی ہیں وائلڈ لائف کے ذمے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا تعین کریں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ لیپرڈ کی کوئی قسم ہے، یہ کوئی چیتا ہے، یہ شیر ہے، یا یہ لگڑ بگا ہے واقعی. تو اس کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. میں نے وائلڈ لائف سے کنفرم پوچھا بھی لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم نے لگڑ بگا یا لگڑ بگڑ یہ دیکھا انہوں نے مجھے کیا کہا یہ اگر پائے جاتے ہیں جیلے میں پائے جاتے ہیں، پنڈی کے ایریاز میں یہ جو پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹک میں مردان میں ہے اور گرم علاقے میں یہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جہاں گرم علاقے. لیکن اگر ہم لوگ ذکر کریں سوابی کا اور ہری پور کو علاقوں کا وہ گرم ہے، وہ گرم ہے، لیکن ہو سکتا ہے دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تصدیق دیکھا نہیں تو تصدیق تو کوئی نہیں مان رہا نا. دیکھیں اس میں وہ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہمیں تو نہیں پتا، لوگوں نے دیکھا ہے. وہی تصویر پنجاب میں وائرل کری. میں صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیو میں آئے، آپ ہمارے بیورو چیف ہیں ہری پور سے، آپ کا بہت شکریہ. عاصم ریاض آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. لیکن میں اپنے تمام تر جو موضوعات ہم نے آج کے اس رپورٹرز کارنر میں ڈسکس کیے میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا. ہم نے ذکر اٹھایا ڈینگی وائرس کا. ڈینگی وائرس نے اس وقت ملک میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور دن بدن آئے روز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور انتظامیہ اور محکمہ صحت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہے. ہم لوگ کوشش کریں کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کریں. لوگوں کو خود بھی ان چیزوں کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے. اور دوسری طرف ہم نے ڈسکس کیا ایبٹ آباد کے جو حالات ہیں، بارش کے بعد جو صورتحال بنتی ہے اور بڑے عرصے سے بنتی ہے. اس سے پہلے بھی کئی پروگرامز کیے، کئی دفعہ ہم نے دکھایا اور بتایا اور نشاندہی کی کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے اور کس نے نبھانی تھی اور کیوں نہیں نبھائی. یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی. آج بھی وہی معاملہ ہری پور ایبٹ آباد کا ہم نے دکھایا آپ کو کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر بارش کے پانی کی کیا پوزیشن تھی. اس کے بعد محکمہ صحت کہ جو ذمہ داری ہے وہ کیسے انہوں نے نبھانی ہے، وہ کیسے نبھائیں گے، وہ ان تک چھوڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا ہری پور کے اندر جنگلی جانور جو ہے بہت زیادہ اس وقت سرگرم ہے اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے خوف و ہراس پایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ پریشانی میں ہیں، ان کے جانوروں کو جو مقامی لوگ ہیں ان کے جانوروں کو زخمی کیا گیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی. اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ محکمہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ محکمہ وائلڈ لائف کو انوالو کر کے اس کی نشاندہی کی جائے اور پتہ چلایا جائے کہ کون سا جانور اور کب اور کس وقت آتا ہے. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.